Assalamu alaikum everyone, Exhibition Cadet Sabir Shah from my channel Aviation Cadet 9936. Again, if you're an English speaker, you can skip the video or turn on your subtitles in your own language to know about how to get selected in Pakistan Air Force and what are the criteria and how the tests work. तो जनाब पिछले एपिसोड 9 में मैंने ये बताया था कि डे 2 पर आपके कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जिसमें साइक एवेल्यूएशन आ गई आपकी, और उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन और जिस टॉपिक पे आपने सोलो बोलना होता है। तो ये 2 चीज़ें मैंने बयान की थी। उसमें मैंने ड्रेस कोड का भी बताया था। उसके बाद उससे पिछला जो एपिसोड था, एपिसोड 8 में मैंने अराइवल डे पर जो होता है मैंने वो आपको बताया था। थोड़ी सी जो वहाँ पर जो लाइफ की जो मसरूफियात होती हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेंटर, नॉट ट्रेनिंग सॉरी द सिलेक्शन सेंटर, ISSP सिलेक्शन सेंटर में जो एक स्टूडेंट की मसरूफियात किस किस्म की होती हैं वहाँ पर। ठीक है जी। तो आज मैं डे 3 के बारे में बात करूँगा, जिसको ग्रुप टास्क डे भी कहा जाता है, जिसमें आपके ग्रुप टास्क होते हैं। तो यहाँ पर पॉज, लेट्स गो बैक, डिस्क्लेमर अगेन, ये कोई आसमान से उतरा हुआ सहीफा नहीं है, जिसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। कई दफ़ा एक ही सवाल के 2 डिफरेंट आंसर्स होते हैं और दोनों बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, और कई दफ़ा एक ही सवाल के सब एक ही तरह का आंसर देते हैं और कोई भी सिलेक्ट नहीं होता। तो इसलिए इसमें सिर्फ ये समझने की चीज़ में कि फ़िलासफ़ी क्या है। तो मैंने आपको 2 वीडियोज़ रिकमेंड की हुई है। उनमें से एक वीडियो जो है वो ISPR की अपनी बनाई हुई है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और दूसरी वीडियो जो है मैंने वो जो स्टडी विद मी इन पाकिस्तान, अमेजिंग उस बंदे की नरेशन और जो वो फ़लसफ़ा बताता है GTO के लेवल तक का या साइकोलॉजिस्ट के लेवल तक का या डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लेवल तक का, अमेजिंग। लेकिन उससे आगे भी चीज़ें हैं। तो मेरा जो कंटेंट है उसमें आपको 3 एक्सपोजर्स मिलते हैं। नंबर 1 फ्रॉम माय ओन पास्ट लाइफ एंड व्हाट आई डिड देयर। नंबर 2 जो वहाँ की रिक्वायरमेंट जो आपके साथ होगा। नंबर 3 ये क्यों होगा, फ्यूचर में आपके साथ क्या होना है। तो मैं इन चीज़ों को जो है वो बैलेंस में रख के करता हूँ, ताकि आपको एक ये समझ आ जाए कि आप एक टेस्ट कर क्यों रहे हैं। ठीक है जी। तो आज मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि मेरा जो है, क्योंकि मैं जिस ज़माने में गया था तो उस वक्त फीमेल स्टूडेंट्स कोई भी नहीं थी, सारे मेल्स थे उस वक्त। अब तो खैर काफ़ी फीमेल्स आ चुकी हैं। तो फीमेल्स की अटायर पे अगेन स्टडी विद मी इन पाकिस्तान ने एक पूरा एपिसोड दिया है और ज़बरदस्त है वो। उनमें से मैं 2 अटायर जो हैं जो बिल्कुल टोटली रिप्रेजेंट करती हैं लोकल आपके इसको, एक उसमें तासुबियत का अंसर आया था। तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो कुल्ला पहन के जाएँ, या जहाँ वो जिस तरह हमारे पंजाब में जो औरतें पहनती हैं, मतलब वो ज़ेवर से भरा हुआ जो है वो उसकी चीज़ें, या खैबर पख्तूनख्वा में आप देख लें, इवन सिंध में, बलूचिस्तान में जो ट्रेडिशनल जिस तरह वादी कैलाश की जो होती हैं औरतें, उस किस्म का अटायर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं ख़वातीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो उसी में उसमें लड़कों की भी ड्रेस कोडिंग, और जो अगेन जिस तरह की मैंने ड्रेस कोडिंग की थी जो मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने वो उसमें देखी है, तो बहुत क्लोज है। तो आज मैं एक शर्ट है और विदाउट टाई हूँ। ठीक है जी। वैसे मेरी ऐसी अटायर वहाँ पे SSP में नहीं थी, लेकिन आगे हमारे फ्यूचर में एयरफोर्स में अक्सर इस तरह होता है। आपको टाई लाज़िम पहननी होती है, लेकिन कई दफ़ा आप होते हैं लाइट ड्यूटी पे। जिस वक्त आप बीमार होते हैं एयरफोर्स में, तो आपको 3 किस्म के डिस्पोजल्स मिलते हैं। डिस्पोजल मीन कि आपको 3 किस्म के आउटपुट आती है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। एक तो ये होगा कि वो आपको दे देगा एक्सक्यूज ड्यूटी, जिसको ED कहा जाता है, कि फुल रेस्ट, आप कमरे में रहेंगे, आपका खाना भी कमरे में ही सर्व होगा, कोई एक्टिविटी आपने ज्वाइन नहीं करनी, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, कोई आपको टच नहीं कर सकता उसमें, ED में, ED एक्सक्यूज ड्यूटी। दूसरी आपको मिल जाती है LD में आपको कुछ एक्सक्यूज मिल जाते हैं, आपने ऑफिशियल एक्टिविटी सारी ज्वाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह कॉलेज भी जाना है, और आपने गेम्स भी ज्वाइन करनी है, और आपने प्रेप में भी बैठना है। ठीक है जी। प्रेप जो हमारा 8 से 10 तक कंपल्सरी स्टडी टाइम होता है, जिस पर आप टेबल के सामने बैठे होते हैं शांत की पोजीशन में, और किताबें, कोई होमवर्क भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आपने बैठना ज़रूर है 2 घंटे। ठीक है जी। ये आपकी वो होती है
یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، نو میٹر آپ کون سی ٹرم میں ہو. ایون آپ فائنل ٹرم میں ہیں تو پھر بھی آپ کو وہاں پہ بیٹھنا پڑتا ہے. وہ 2 گھنٹے آپ کے سمجھ لیں کہ لائف میں کمپلسری ہوتے ہیں سوائے ویکینڈس کے. ویکینڈ اس زمانے میں تھرسڈے اور فرائیڈے ہوتا تھا. تھرسڈے واز دا ہاف ڈے اینڈ فرائیڈے واز دا فل آف ڈے. تو اب سیٹرڈے سنڈے میرے خیال میں تو سوائے ان 2 دنوں کے باقی تمام دنوں میں آپ کو وہ 8 سے 10 تک کی کمپلسری پریپ جو ہے وہ اٹینڈ کرنی ہوتی تھی. تو جو لائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں یونیفارم نہیں پہنتے. اس میں آپ کے جو ہم جس کو ہم سی ویز کہتے ہیں، بک آؤٹ یونیفارم کہتے ہیں، جس میں نے بتایا تھا کہ وائٹ شرٹ ہوتی ہے، ریڈ ٹائی ہوتی ہے یا بلو ٹائی ہوتی ہے، اور سردیوں میں آپ کا ایک کوٹ ہوتا ہے یا اس کے اندر ایک وی شیپ کی سویٹر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور نیچے آپ کی ملیشیا پینٹس ہوتی ہیں. تو اس میں پھر آپ ٹائی بھی نہیں پہنتے، ٹھیک ہے جی. تو ٹائی جب نہیں پہنتے تو پھر یہ اوپر والا بٹن جو ہے نا وہ ونڈو کی طرف بند نہیں کرنا ہوتا. ٹائی اپنے پہنی اوپر بٹن بند کیا ونڈو، سو یو ہیو ٹو کیپ اٹ اوپن. آپ اس کے نیچے ایک ٹی شرٹ پہن سکتے ہیں. فورسز میں الاؤڈ نہیں ہے. تو اس میں آپ جب ٹائی لیس شرٹ پہنتے ہیں تو اس کے نیچے اس طرح کی ٹی شرٹ نہیں پہن سکتے. یہ ہم صرف پہنتے ہیں فلائنگ سوٹ کے نیچے یا ہمارے جو ڈانگری ہوتی ہے اس کے نیچے. تو اینی ہو یو آر سویلین یو کین ڈو دیٹ، لکس گڈ، ٹھیک ہے جی. آپ کی گردن کی میل چھپ جاتی ہے. وہ اکثر جو دیہاتوں میں جو ہم بچے کھیلتے تھے نا، تو دیہات تو نہیں، خیر میں تو پنڈی شہر میں رہتا تھا، لیکن پھر بھی ہمارا جو گراؤنڈ تھا بہت گندا تھا. اس گراؤنڈ نے ہی مجھے میری اپ برنگنگ کی ہے. حالانکہ بہت گندا گراؤنڈ تھا. یہ بالکل رن وے 1-2 کے سامنے اے ایس ایف کا کیمپ ہے، وہاں پر شہباز شریف پارک اور کرکٹ اسٹیڈیم ہے وہاں پر. تو وہ پہلے جو تھا وہ اس کی کنڈیشن جو تھی، یعنی اس میں سے نالیاں بھی گزر رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، بکریاں وہاں پہ پل رہی ہیں، بھینسیں وہاں پہ پل رہی ہیں، اور ہمارا پرلی سائڈ پہ گراؤنڈ ہے، کرکٹ بھی کھیلنی ہے وہاں پر. تو یہ ایوری تھنگ گوز کامبو ان ون، لیکن گراؤنڈ کی اپ برنگنگ ہے. تو ڈے 3 پہ آ جاتے ہیں جی. ڈے 3 ٹھیک ہے جی. صبح ہمیں فال آؤٹ کا بتا دیا کہ کس ٹائم ہمیں فال آؤٹ ہونا ہے، فال ان ہونا ہے، کہاں پہ جا کر اکٹھے ہونا ہے. تو ہر گروپ کا ڈفرینٹ وہ انہوں نے وہ مارکس میں کہ جوہر بلاک کے سامنے آپ جہاں طالب بلاک کے سامنے آ جائیں، آپ اس بلاک کے سامنے آ جائیں، اس بلاک کے سامنے آ جائیں. تو ہر گروپ کو ڈفرینٹ ملتا ہے. مجھے اب یاد نہیں ہے کہ ہمارا کون سا بلاک تھا اور کس میں ہمیں فال ان کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن بہرحال ایونچولی اگین آئی واز دا فرسٹ ون ٹو بی دیئر رائٹ آن ٹائم، کیونکہ ٹائم سے ہی پہلے میں پہنچ گیا. وہاں جا کھڑے ہو گئے، پچیڑی صاحب آئے، پھر لڑکے سارے آئے. اب وہ آپ کو سب ایکسپلین کرتے ہیں، آپ کے جو ٹاسک ہوں گے اس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کون کون سی چیزیں کیری کرنی ہیں اپنے ساتھ. مقصد نہیں بتاتے آپ کو، صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ ایک گروپ ہیں اور آپ نے یہ ٹاسک اکٹھے کرنے ہیں. اور مقصد آپ کا مقصد اس میں یہ بتاتے ہیں، جو گولز ہوتے ہیں وہ جو چیک کریں اس کا وہ نہیں بتاتے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ چیزیں، یہ ڈرم ہے، یہ پھٹے ہیں، یہ بانس ہے، یہ جناب ایمونیشن باکس ہے، اس کو آپ نے اٹھانا ہے اور اٹھا کے پرلی سائڈ لے جائیں. اس کے لیے اگین اسٹڈی ود می ان پاکستان کی ویڈیو آپ دیکھیں، ایپیسوڈ 11 ہے ان کا. انہوں نے میرا وہ بالکل ریفریش جو چیزیں مجھے بھول گئی تھی نا وہ تک مجھے یاد آ گئی اس کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اس نے بالکل ایک پیاری سی تفصیل کے ساتھ سن دیا. تو لازمی میں جا کے دیکھیں آپ، تو آپ کو سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ جی ڈی آپ سے کروائے گا کیا. اس میں میل اور فیمیل جو ڈفرینٹ ہوں گے کیونکہ مکس نہیں کیا جاتا. ویسے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش تینوں کنٹریز میں ایس ایس بی ہوتی ہے. تو انڈیا اور بنگلہ دیش میں جو ہے وہ میل فیمیل کو اکٹھا رکھا جاتا ہے، وہ نہیں فرق کرتے. پاکستان میں ڈفرینٹ رکھتے ہیں، وچ از اے گڈ تھنگ ان اے سینس کہ خواتین کو زیادہ چانس ملتا ہے. میں تھوڑا سا کو بتاؤں گا پچھلے جو 2 دن جو ایس میں گزرے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے جی. پہلے دن تو ہم گیٹ ٹو نو ایچ ادر ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے گروپنگ کیسے کی، یہ دیکھنا کیا چاہتے ہیں آپ میں. انہوں نے گروپنگ کیسے کی ہے. جیسا آپ کو پڑا ہوگا کہ میرا نمبر تھا 549 آؤٹ آف 550 اور میرا جو دوسرا جگری یار اس کا 550 تھا، which we came to know later on. وہ میرا ایس ایس بی میٹ بھی تھا، نعمان. تو وہاں پر جا کے ہمیں پتہ لگا کہ بھئی ہم دو تو اوپر نیچے تھے، اور جب میں اپنا وہ رزلٹ ویو کرتا تھا، ہی واز ایٹ مائی بیک اسٹینڈنگ. اس نے مجھے گنجا سے لڑکا یاد ہے مجھے، یاد تو میں نے ٹریننگ کرائی بھی تھی. تو معاشرے میں ہم ملے آپس میں، جیسے تو وہاں ہماری زیادہ گہری دوستی بن گئی، ٹھیک ہے جی. میں اور نعمان وی ور ناٹ دا روم میٹس ایٹ آئی ایس ایس پی، اور نہ ہی ہم دو اس میں اپنے کسی گروپ میں اکٹھے تھے. ہم اس بیچ میں اکٹھے تھے اے کے آر سی میں،
الفا کیلو رومیو چارلی. لیکن سلیکشن سینٹر کے 550 بچوں میں ہمارا نمبر اوپر نیچے تھا 49-50 549-550. لیکن آئی ایس ایس پی میں ہم دو نہ تو ایک روم میں تھے اور نہ ہی ہم لوگ ایک گروپ میں تھے جو گروپ کلاس کے بھی چلیں گے. اس کا مطلب یہ آپ کو سوری ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں, ڈفرینٹ لیول کے لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں, اور آپ کا ارتقائی عمل دیکھتے ہیں, آپ کی ایولیوشن دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح بیہیو کریں گے اپنے سے اچھے بندوں میں, اپنے سے بہتر بندوں میں, اپنے سے ٹیلنٹڈ لوگوں میں, اپنے سے کم اس میں. میں ہم سلیکشن میں سب سے لاسٹ میں, اور اینی آف دیٹس ناٹ اے پرابلم. کوہارٹ جو تھا کیونکہ وہ کے پی کے اور اس وقت صوبہ سرحد ہوتا تھا اور پنجاب کے درمیان میں, تو ہمارے جو 110 لڑکے اس وقت گئے تھے اس بیچ میں کے آر سی میں, تو اس میں 50-50 تھا. آدھے کے پی کے سے آئے ہوئے تھے اور آدھے پنجاب سے. سندھ کا کوئی نہیں تھا, بلوچستان کا کوئی نہیں تھا. تو یہ ان کے سینٹرل میں یہی آتا تھا اس وقت. اب تو کافی سارے, تو پشاور کا اپنا نظام میں ہو گیا, کراچی میں بھی اسی طرح اپنا ہی ہے سب کا. کنہا میں 8 آئی سی پی کے سینٹرز ہیں, 8 سے 10, لیکن ہمارے زمانے میں 2 ہی ہوتے تھے, 2 یا 3. تو کوہارٹ میں جو ہے پنجاب اور کے پی کے والے آتے تھے. تو اب پہلا جو انیشل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جس وقت آپ جاتے ہیں آئی ایس ایس بی کے لیے, اب آپ کو رکھا انہوں نے ایک بیچ میں جن کو آپ کا روم میٹ بنا دیا. پھر جو آپ کی گروپنگ ہوئی ہے وہاں پر, اب میں 549 تھا, میرا چیسٹ نمبر تھا AKRC 03. نعمان 550 تھا, اس کا چیسٹ نمبر تھا AKRC 108, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. He was at the end and I was in the beginning. تو انہوں نے یہ کس طرح کی ڈویژن کی ہے I don't know, اس کا مجھے میکینزم ابھی تک نہیں پتا. لیکن صرف یہ آپ کو ڈفرینٹ سینیریوز میں رکھتے ہیں, مختلف گروپس آف پیپل کے ساتھ رکھتے ہیں, تاکہ آپ کا پوری طرح سے آپ کو جج کریں کہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کس طرح. چیز کیا ہونی چاہیے, کورسمیٹ شپ. آپ نے سب کو باؤنڈ کر کے رکھنا ہے. آپ جس روم میں ہیں اس روم کو بھی بائنڈ کر کے رکھیں اپنے ساتھ, جو گروپ ہے اس کو بھی بائنڈ کر کے رکھیں, جو اوور آل جو گروپ ہے اس کو بھی بائنڈ کیجیے. 3 چیزیں. تو اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ایونچولی وین یو وڈ گو ان ٹو دی اکیڈمی فار انیشیل ٹریننگ, تو آپ اچھا وہاں پر جا کے میرا اور نعمان کا اسکواڈرن تک ڈفرینٹ ہو گیا تھا. میں اسکواڈرن 1 میں تھا, وہ اسکواڈرن 4 میں تھا. ٹھیک ہے جی. میرا پارٹ نمبر تھا اس وقت 939936 اور اس کا پارٹ نمبر تھا 939951. ہمارے ٹوٹل 66 لڑکے, ٹوٹل 66 GDPs سلیکٹ ہوئے تھے پورے پاکستان سے اس وقت. تو یعنی جو اپلیکنٹس اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ کچھ 60 کے 65,000 اپلیکنٹ تھے, ان میں سے اسکرین آؤٹ کر کے انہوں نے آئی ایس ایس پی میں تقریباً کوئی 2,500 اپلیکنٹس آئے. ان 2,500 میں سے جو اسکرین آؤٹ ہوئے تو وہ تقریباً پہنچ گئے تھے 200 کے قریب تعداد تھی. ان 200 میں سے صرف 66, کیونکہ اس میں ایس ایس بی کے بعد آپ کا میڈیکل بھی ہوتا ہے, تو ہم میڈیکل کے لیے جو گئے تھے 15 لڑکے گئے تھے, ان میں سے صرف 10 سلیکٹ ہوئے تھے. اچھا یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ انہوں نے اتنے ہی سلیکٹ کرنے ہیں, نہیں, یہ کچھ نہیں ہے. جو بندہ معیار پہ پورا اترا کر رہے وہ پورا کا پورا بیچ بھی سلیکٹ کرتے ہیں. ایسا ہسٹری میں ہوا نہیں, لیکن کئی دفعہ یہ ضرور ہوا ہے کہ پورے بیچ میں سے ایک بندہ بھی سلیکٹ نہیں ہوا کیونکہ وہ کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتا تھا. تو دس ہیپنس. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب میرے سے بندے کو, مطلب میں سلیکشن سینٹر میں سیکنڈ لاسٹ پوزیشن پہ, آئی ایس ایس پی میں پہلی پوزیشن پہ اکارڈنگ ٹو دا چیسٹ نمبر. ٹھیک ہے جی. پھر جب ہم سی ایم بی کے لیے گئے, جو سینٹرل میڈیکل بورڈ ہوتا ہے, جہاں پہ ہمارا فل فلیج میڈیکل ہوتا ہے ود دا مشینز اینڈ اسٹف لائک دیٹ, اور اس میں جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے 3 بیچز اکٹھے کر دیے تھے اس وقت, AKRC, AKRD اور AKRE. تو ان 3 بیچوں کے جو سلیکٹس تھے 15 بندے, 6 ہمارے بیچ سے تھے, 4 دوسرے بیچ سے تھے اور 5 تیسرے بیچ سے تھے. تو یہ تینوں اکٹھے کر کے انہوں نے کہا اب ہمیں دیکھ رہے ہیں اس گروپ میں کہ ہم کیسے بیہیو کریں گے. ٹھیک ہے جی. کہ جو ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہم اس پہ پورا اتر بھی رہے ہیں, یہ آپ کی سلیکشن کے بعد تک یہ چلتی رہتی ہے, یہ ساری جو ہے نا آپ کی جو اسسمنٹ ہوتی ہے. تو وہاں پر وہ 15 بندے کس طرح اپنے گزاریں گے لائف. اس کے بعد وہ 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے پہلے, وہ اگین امیزنگ ٹائم ان کراچی. اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ جاتے ہیں فائنل, آپ کی فائنل کال آتی ہے, اور اگین آپ کو بالکل نیا گروپ میں تھے. میرے جو 4 رومرس نیور ایون ڈو دیم. یہ یہاں پہ آپ پاس کریں, واپس ہیں. اب
پہلے 2 دن جب میرے گزر گئے، میں نے آپ کو بتا دیا اس کا ایکسپیرینس کیا ہوا۔ میں رات کو سونے سے پہلے ایک تو میری عادت تھی کہ میں قرآن شریف، الحمد شریف، درود شریف اور جتنی بھی انبیاء کرام کی دعائیں ہیں وہ پوری پڑھ کے 11 دفعہ رب زدنی علما اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ میری بہت عرصہ تک عادت رہی۔ اور اس عادت کے پیچھے بھی ایک تہماتی سٹوری ہے، جس سے میں بتایا تھا جب میں 100 ملٹے اور 5 کلو گنڈیریاں کھا گیا تھا تو مجھے نیکسٹ ڈے ٹائیفائڈ فیور ہو گیا تھا جس دن میرا رزلٹ آنا تھا۔ اور اصل میں ہوا کیا تھا کہ اس میں میرے بڑے صاحب بھی گھڑی لے گئے تھے، تو جو کلاک تھا وہ ہر 15 منٹ بعد میں ڈنگ ڈونگ 30 منٹ بعد یہ ڈبل ہو جاتی تھی، 45 منٹ بعد یہ ٹرپل ہو جاتی تھی، اور جب آن دا کلاک ہوتا تھا تو یہ 4 دفعہ بج کے اس کے بعد جو بھی ٹائم ہوتا ہے اتنی دفعہ وہ جو ہے نا جو پینڈولم ہے وہ جو اسٹرائک کرتا تھا اس کے ساتھ ٹنگ ٹنگ۔ 2:45 بجے میری آنکھ کھل جاتی ہے، میں نے اتنا کچھ کھایا ہوا ہے، میرا جسم ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، تو ہلوسینیشن اسٹارٹ ہو گئی، تو مجھے ایک بھوت صاحب نظر آئے میرے بستر کی پینتی پہ کھڑے ہیں وہ، یہ لمبا سا قادم کر وائٹ رنگ کا نچوڑا پہنا ہوا ہے، اور میں اب ہلنا چاہ رہا ہوں، موو کرنا چاہ رہا ہوں، بٹ آئی کوڈنٹ موو، اور میں بس کو دیکھی جا رہا ہوں، وہ مجھے گھوری جا رہا ہے لال آنکھوں سے، اینڈ ایونچولی ہی بینڈز اوور اور ربز مائی ایئرس، اور اسی ٹائم پہ جو ہے وہ 3 بجے کا گھنٹہ بجتا ہے ہمارے کلاک پہ، وہ پورا بجتا تھا، اس کو کوئی وہ سسٹم نہیں تھا، تو اس کے باوجود ہم سو جاتے تھے، اندازہ کریں آپ۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ ہم لوگ بالکل جو جہاز گراؤنڈ تھا اس کے بالکل ساتھ رہتے تھے، تو جہاز کی آمد و رفت افغان جہاز بھی چلتا تھا، ٹھیک ہے نا، جو فساد جس میں یہ امریکن جہاز بھی آتے تھے، تو وہ تو پوری رات ٹریفک چلتی جاتی تھی، ہم آرام سے سو رہتے تھے، ہمیں تو ان چیزوں کا عادت ہی نہیں تھی۔ کوئی گاؤں سے کوئی بندہ مہمان آیا وہ اٹھ کے بیٹھے ہوتے تھے، یار جہاز آ گیا، تسی کس طرح سو رہے ہو؟ ہم سو جاتے ہیں بھائی، ہمیں تو عادت سی ہو گئی، جیسے 1 گھنٹے کی بعد کو مسئلہ ہے۔ سر والد صاحب اٹھ گئے، والدہ بھی اٹھ گئی، انہوں نے پوچھا بھی کیا ہو بچے؟ میں نے کہا مجھے بھوت نظر آیا، وہ کہتے وہ تو مانتے نہیں تھے ان چیزوں کو۔ پھر بعد میں میری سسٹر نے پھر اس کو ایکسپلین کیا، جب میں ہاسپٹل میں تھا، ایڈمٹ تھا، مجھے ٹائیفائڈ فیور ہو گیا تھا، ریزن بینگ آئی ایٹ ٹو مچ کولڈ تھنگس، 100 مالٹے یا 5 کلو گنڈیریاں، تو لیکن پھر بھی والدہ جو تھیں وہ مذہبی تھی بہت زیادہ، تو انہوں نے کہا بچے اب تمہیں یہ روٹین رکھنی ہے، تو کرسی اور یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں، تو خیر میں یونیورسٹی میں ہر رات کو سونے سے پہلے اس نے پڑھ کے سوتا ہوں۔ جب یونیورسٹی میں گیا تو آئی ہیڈ دس سیم ہیبٹ، اور میں پھر اپنے پورے دن کی اسیسمنٹ کرتا تھا کہ یس میں اب یہاں پر اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے اپنی۔ مجھے اپنا پتا تھا کہ میں اپنی کشتیاں جلا کے آیا ہوں، I have to move forward in the direction I have to be selected. Otherwise, I have no other choice. Going back into civil میرے لیے بہت مشکل ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے اپنا ایک پوائنٹ سسٹم بنایا ہوا تھا اپنے لیے، ٹھیک ہے جی، تو مجھے یہ پتا لگ گیا کہ میرے 561 نمبر تھے FSC میں، اس کے باوجود مجھے SSB کی کال آ گئی ہے، دیٹ مینس کہ I am higher than many other people in terms of the intelligence test and the academic test happened in the initial selection center. کیونکہ 561 نمبر کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتے نا، لیکن پھر بھی میں 549 نمبر پہ آ ہی گیا، اور اس کے بعد ISSB میں کہیں پر بھی آپ کے اکیڈیمکس نوٹ نہیں ہوتے، یہ کم از کم میرا جو ہے نا وہ آبزرویشن ہے۔ تو اب میں نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا اپنے آپ کو مارکس دینا شروع کیا کہ اب میں نے یہاں سے اوپر آنا ہے۔ یہ 110 بندے ہیں، مجھے نہیں پتا کتنے ٹوٹل بندے سلیکٹ ہوئے ہیں، دیٹ ٹائم آئی ہیڈ نو آئیڈیا۔ میں بعد میں اسٹیٹس پہ لگے جب ایئر فورس میں گئے تو پتہ لگا کہ کتنے بندے نے اپلائی کیا تھا، کتنے بندے کہاں پہ ڈراپ آؤٹ ہوئے، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اور ایونچولی ان دی اینڈ یہ 65 نمونے کہاں سے لے کے آئے۔ تو وہاں پر جو ہے نا اب میں نے وہ دیکھ لیا، میں نے کہا بایو ڈیٹا فارم جو تھا سب سے پہلی چیز وہ آ گئی، اس کو میں نے کم از کم ایسا اس انداز میں لکھنا ہے۔ اگین جب اسی ویڈیو میں جو اسٹڈی ود می ان پاکستان ہے، ان کے آپ دیکھیں انہوں نے کیسے بلٹ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، یہ ہوتا ہے لکھنے کا طریقہ، جس کو ہم سروس پیٹرن رائٹنگ کہتے ہیں، جو ہم آگے فیوچر میں یوز کرتے ہیں، ایون ان آر نوٹس جو ہم ٹیچر سے کاپی کر رہے ہوتے ہیں نوٹس، بالکل یہ طریقہ ہوتا ہے۔ مین ہیڈنگ ہوتی ہے، پھر سب ہیڈنگ ہوتی ہے، پھر سب ہیڈنگ ہوتی ہے، پھر سب ہیڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مین ہیڈنگ کو آپ کچھ نمبر دیتے، آپ نے پہلی ہیڈنگ دی تو اس کے ساتھ 1 لکھیں گے،
دوسری اپنی ہیڈنگ دی تو اس کے ساتھ اے لکھیں گے، تیسری ہیڈنگ لکھیں گے تو اس کو آئی سے اسٹارٹ کریں گے، رومنس کے ساتھ اسٹارٹ کریں گے، تو اس طرح، اور اس میں ایک ایک ٹیب کا ڈفرینس آتا رہتا ہے. تو سروس پیٹرن رائٹنگ ہوتی ہے جناب، یہ صرف ملٹری بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو پتہ ہوتی ہے. تو اگر آپ کو نہیں پتا تو ڈزنٹ میٹر، صرف کلین اینڈ نیٹ. میں نے پہلا وہ ایکسیس کیا، میں نے کہا بھائی یہ تو ٹھیک ہے، ہو گیا. دوسری میں نے اپنی اپیرنس کو بھی وہ دی، میں تھوڑی سی بھائی چلو جتنے میں نے والد صاحب کی تنخواہ لکھی تھی 30,000 روپے مہینہ. اس زمانے میں 30,000 واز لاٹ. بابا جی اوورسیز ہوتے تھے تو اس لیے اتنی تنخواہ بندی تھی ان کی. ٹھیک ہے جی. اس کے ہماری اور کوئی انکم نہیں تھی. دکان کا کرایہ تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی لکھا تھا، وہ 800 روپیہ تھا. تو زیادہ کریں دکان کا کرایہ اس میں چاندنی چوک میں 800 روپیہ ہوتا تھا. تو یہ تقریباً کوئی 30,800 روپے مہینہ کی انکم میں نے لکھی تھی والد صاحب کی. اب اس میں اگر میں بہت زیادہ میں نے سمپل جو ہے نا وہ شوٹنگ کی تھی اس وقت. یہ نہیں کہ پریویلیج بھر کے لے گئے، بھی لے گئے، وہ لے گئے، جو نہیں، صرف چیزیں جو میں نے پہنی تھیں وہ لے کے گیا میں. ٹھیک ہے جی. بیلٹس لے کے گیا، جوتے میں نے بتایا تھا 3-4 قسم کے جوتے تھے، اور نارمل پرائسڈ، کوئی ایسا نہیں، کوئی برانڈ نہیں لگا ہوا تھا، یا کوئی اس طرح کوئی نائکی. اس میں تو خیر نائکی ہوتی تھی، ہمارے میں سروس کا ہوتا تھا، باٹا ہوتا تھا. بڑے مشہور جو ہوتے تھے پاکستان کے جوتے اس وقت اپنے لوکلی بنتے تھے ہمارے، ماشاء اللہ. اب تو ہر کہنا زندہ باد ختم کر دیا سارا کچھ. پھر جس وقت ہمارا سائی کی ویلیویشن آیا تو اب مجھے یہ تھا کہ میرا سب سے بہترین جو سوٹ ہے وہ ہے اس کا آئی کیو کا. تو میں نے کہا آئی کیو میں نے غلطی کو نہیں کری، یہ میں نے 100% لے اگر یہ میں 100% لے لوں گا تو کم از کم اپنے بیچ میں امانگ دا ٹاپ ہوں گا، باٹم میں نہیں ہوں گا. ایک نمبر میں نے نہیں مس کرنا. تو یہ، اور پھر جب میں دوسرے دن کی شام کو جب میں اپنے آپ کو ایکسیس کر رہا تھا تو یس آئی فیلٹ لائک کہ میں نے وہ 100% کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں کہ چلو بھائی اگر 110 لڑکے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے 100% 10 نہیں کیا ہوگا، اس سے زیادہ تو سارے کے سارے تو نہیں کر سکتے نا، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. لیکن میں اپنے آپ سے اپنے آپ میں کانفیڈنٹ تھا، تو میں اپنے آپ کو اس حساب سے مارتا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا جو تھا میکینیکل ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ. کیونکہ میرے فزکس میرا شوق تھا، لیکن میری فزکس میں فرسٹ ایئر میں کمپارٹ بھی تھی، لیکن میرا فزکس اور کیمسٹری میرے فیوریٹ سبجیکٹس میں سے آتے ہیں، اور میتھ. حالانکہ میں بایو کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن میتھ لیٹلی میں نے اس میں بہت انٹرسٹ ڈیولپ کیا اپنا. اب میں میتھ بھی پڑھاتا ہوں. تو جو میکینیکل ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ تھا اس میں مجھے 3-4 آؤٹ آف 15 3-4 کوشچنس کا لگا کہ اتنے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں نے اپنے آپ کو اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہوں، سبجیکٹ بائی سبجیکٹ چل رہا ہوں، تھوڑا کم کر دیا اپنے آپ کو. جو ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ تھا اس کی پریپریشن ہم نے جو ہے وہ اس انداز میں کی تھی کہ مطالعہ بہت ہوتا تھا میرا. ٹھیک ہے جی. میں جس طرح میں نے کہا تھا، میں عمران سیریز ہو گئی، انسپکٹر جمشید سیریز ہو گئی، جاسوسی ڈائجسٹ ہو گئے، سسپینس ڈائجسٹ ہو گیا، شمع ڈائجسٹ ہو گیا، یہ خواتین کی اس طرح کی عمر و یار کی کہانیاں ہو گئیں. تو یہ جتنے بھی تھے میں نے ان کو میں اسکمنگ کرتا تھا. میری سپیڈ تھی، مطلب اگر 100 صفحوں کی ایک بکلیٹ ہے، چھوٹی سی 100 صفحوں کی بکلیٹ ہے، تو میں 15 سے 20 منٹ کے اندر اس کو اسکم کر کے فنش کرتا تھا. اینڈ اینی ون کوڈ آسک می اینی تھنگ اباؤٹ what had happened during the story. مطالعہ اخباریں جہاں پڑھتے تھے، 3 عورتیں 3 کہانیاں بھی پڑھنا. تو اس کا ایفیکٹ یہ تھا کہ بہت ساری ڈفرینٹ قسم کی کہانیاں یاد تھیں، ان کے اینڈس ریزلٹس یاد تھے، مورلس اس میں سے کیا ڈرائیو کرنے ہیں وہ تھا. تو یہ جو ورڈ ایسوسیشن تھا، یا اس کے بعد جو اسٹوری ٹیلنگ تھی، تو مجھے اسٹوری بنانے میں کم از کم کوئی مشکل نہیں آئی. اور بھائی صاحب کا ایک ہی کامران، میرے ماموں کا بیٹا کامران میرے بھائی صاحب کا ایک ہی ارشاد تھا کہ بچے کہانی آپ نے پازیٹیو اینڈ کے ساتھ بنانی ہے، اور اگر آپ پیٹریوٹک بنا سکتے ہو تو زیادہ اچھی بات ہے. تو پیٹریوٹک کہانی بنانا کوئی مشکل تو نہیں. اب وہ ایک بچے کو دیکھنا جو رو رہا ہے، چلو جی بتا دیا جناب کو یہ اس کے والد صاحب جو تھے وہ 1965 کے وار کے ہیرو تھے، اور یہ صرف اس لیے رو رہا ہے کہ یہ وہاں پر کیوں نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. تو کوئی ایسی اپنی لمبی کستوریاں بھی نہیں مارنی ہوتی، کوئی نیچرل، صرف بھی پازیٹیو، کوئی اپنی نیگیٹو اس میں نہیں بنانی. تو جس وقت آپ اسی طرح جو یہ جو مجھے کوئی بطخیں دکھائی تھی انہوں نے، تو اس میں نے اگلی ڈکلنگ جو اسٹوری تھی وہ کارٹون لگتے تھے ٹام اینڈ جیری کے،
تو اس میں وہ ایک اس کارٹون پہ میں بھی رویا تھا. اس میں بیچاری, اچھا اس زمانے میں نا ہمارا کتنا ظلم ہوتا تھا ہمارے ساتھ. اب دیکھیں ہمیں 3 منٹ کے کارٹون دکھائے جاتے ہیں ہر جمعرات کو, ATC بات کروں, اور وہ بھی قسطوں میں. یہ جو اگلی ڈکلنگ کارٹون تھا ہمیں اس کو 3 قسطوں میں دکھایا گیا تھا. 9 منٹ کا کارٹون ہے ٹوٹل, آپ اس کو یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھیں. 3 قسطوں میں. پہلی قسط دکھائی, اس میں وہ اگلی ڈکلنگ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے نا کوئی لفٹ نہیں کراتا, اس کی فیملی لفٹ نہیں کراتی, بیچارہ جاتا ہے کسی کا شیشے میں اس میں پانی کی شکل دیتا ہے تو روتا ہے. تو میں بھی رونا شروع کر دیا, گھر آ کے رو رہا ہوں. اچھا ٹی وی ہمارے پاس نہیں تھا, میرے ماموں کے گھر میں ہوتا تھا, وہاں سے پورا محلہ وہاں سے ٹی وی دیکھ کے آتا تھا اپنے گھر میں. گھر میں جب میں پھوٹ کے رو رہا ہوں, امی پوچھیں کیا ہوا, میں دسنا نہیں بھائی. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسپوجر بہت تھا اس قسم کی چیزوں کے ساتھ, اور ان سے چیزیں لرن کی, اس لیے اسٹوری رائٹنگ میں بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا. تو مجھے یہ تھا کہ جو میری ورڈ ایسوسیشن تھی وہ بہت اچھی گئی ہے, میری اسٹوری رائٹنگ ہے کم از کم, اور میں نے اس کو بہت نیٹلی, جس طرح میں نے کہا ہیڈنگ جو ہے میں نے بنایا ہوا تھا اس کو. اتنی سروس پیٹرن ہیڈنگ تو نہیں تھی, لیکن جیسی وہ پکچر ڈسپلے ہوتی تو میں ایک دم اس کو لنک کرتا کسی نہ کسی اسٹوری کے ساتھ. بے شک 3 عورتیں 3 کہانیاں ہو, شمع ڈائجسٹ ہو, جو مرضی ہو, وہاں سے پھر اس کے ساتھ ایڈ کرنا اس کو کسی پازیٹیو سوشل مورل اس کی طرف, اور ایونچولی اس سے کنکلوژن لے کے آنا رائٹ اوے. اور لکھتے وقت اوپر ہیڈنگ دینی ایک اس اسٹوری کی کہ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے, لیٹ سپوز, ٹھیک ہے جی. اس کے نیچے پھر ایک ٹیب دے کے اپنا لکھا, اور پھر اچھا یہ پیپر بالکل بلینک ہوتے ہیں, پیپر لائنیں نہیں لگی ہوتی ہیں. یہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنا اسٹریٹ لکھ سکتے ہیں اس پہ وداؤٹ اینی, وہ اپنی لائنز اپنی بالکل اسٹریٹ لکھنی ہیں. اور جیسے ایک پیراگراف ختم ہوتا ہے تو دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے, تو اس کے بعد پھر ایک ٹیب دے دینا, جیسے کمپیوٹر میں ٹیب دیتے ہیں نا ورڈ میں, تو اس طرح کا ٹیب ہوتا ہے, اس طرح پر چلتے ہیں آپ چیزیں. مورل کے لیے میں نے ہمیشہ چوز کیا تھا, جب انگلش میں اسٹوری رائٹنگ تھی تو وہ رائٹ باٹم پہ, اور جو اردو والی تھی اس میں لیفٹ باٹم پہ مورل. اور جیسے جو ہے نا وہ اسٹوری, تو اس میں نے اپنے آپ کو مارکس اپنے ہائی دیے کہ یہ بھی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر جو آپ کے جو سیلف اویئرنیس ٹیسٹ تھے وہ بھی ایزی تھا. اس کے بعد جو آپ کا آ جاتا ہے جو سوشل بیہیویئر پہ جو آپ کو ملٹیپل چوائس کے کوشچن آتے ہیں کہ اگری, اسٹرانگلی اگری, ڈس اگری, اسٹرانگلی ڈس اگری. تو اس میں جو بھی تھا, جو مائنڈ میں تھا وہی وہاں پہ لکھا. کوئی ایسی گڑبڑ نہیں کہ بھائی اس سوال کا یہی جواب دینا ہے. تو میں نے اپنے سیکنڈ ڈے میں ایکسس کیا کہ یس آئی کین ڈو بیٹر. آئی ایم فیلنگ لائک میں کم از کم ہاف سے اوپر ہوں اس وقت اپنی رینکنگ میں. پہلے 2 دن کے ٹیسٹ میں بایوڈیٹا فارم, پکچر, اس کے بعد سائیک ایویلویشن اور گروپ ڈسکشن. گروپ ڈسکشن میں اگین وہی تھا کہ میں جو, اچھا مجھے یاد آ گیا, سوری یہاں پہ لیٹ می کریکٹ اٹ. ہمارا جو پہلا گروپ ٹاسک تھا وہ تھا, سوری گروپ ڈسکشن صوبائی خود مختاری, وہ اردو میں تھا. اور جو دوسرا تھا فیملی پلاننگ وہ انگلش میں تھا. ریزن, مجھے صوبائی خود مختاری کی انگلش کو یہ 5-6 سال پہلے آئی ہے, 18ویں ترمیم کے ٹائم پہ, 10 سال ہو گئے اس کو. 2008 میں آئی تھی, 2009 میں, 16 سال ہو گئے. اس سے پہلے مجھے خود مختاری کا مطلب نہیں پتا, ساورنٹی کہتے ہیں اس کو. اس لیے وہ ٹاپک کنفرم اردو میں تھا. اس میں یہ کہ ہم ایک سرکل میں بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے جی, اور صوبائی خود مختاری کو جب ہم بات کی تو پھر ہمیں گروپ ٹاسک آفیسر نے کہا تھا کہ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر بندے نے اٹھنا ہے, اسٹینڈ اپ, اور 2 کرسیاں چھوڑ کے اپنے سے رائٹ پہ بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے اب یہ یاد آ گیا. تو اس میں کنفیوژن جنہوں نے وہ اسی طرح نہیں یاد رکھے تھے تو کوئی لیفٹ پہ مڑنا شروع ہو گیا, تو ٹکریں ہو گئی مجھے آپس میں. لیکن میں پھر وہاں پہ گائیڈ بھی کیا تھا, میں نے کہا نہیں رائٹ پہ جانا ہے, اپنے رائٹ پہ, سو آن یور اون رائٹ. اس طرح ہم نے پوزیشن جگہ نہیں چینج کی تھی, پوزیشن چینج کی تھی. یہ جی ٹی او ایک ہی جگہ بیٹھا ہوتا تھا, اور اس کی طرف دیکھتے بھی تھے, ہم دیکھنا بھی چاہیے. تو اب اس کے سامنے اس کا تو ویژن جو ہے نا وہ مور تو نہیں ہوگا چاروں طرف دیکھے گا وہ, تو اس لیے وہ جگہ آپ کی چینج کرتا ہے تاکہ وہ آپ سب کو دوسرے ٹیسٹ میں. دوسرا جو فیملی پلاننگ والا تھا وہ یہ تھا, وہ انگلش میں تھا. اور جو لیکچر 8 تھا دیٹ واز آر سیلف انٹروڈکشن. تو اگین اسٹڈی ود می ان پاکستان, انہوں نے اپنے اس میں یہ جو گروپ ڈسکشن ہے اس کا انہوں نے پورے ٹاپکس نکال کے رکھے ہیں, آپ کو جا کے چیک کر لیں اس کو اور ان کو دیکھیں. میں بھی یہاں ڈسپلے کر دوں گا, ان کی پرمیشن تو نہیں ہوگی, کنسنٹ تو نہیں ہوگا ان کا, لیکن میں ان کو ٹیگ کر کے کرٹیسی میں ان کو دی ہوئی ہے اپنے اس میں ڈسکرپشن باکس میں. تو تھینکس الاٹ.
study with me in Pakistan. 1998 میں شاید ایس ایس بی ڈی اور پاس بھی ہوئے تھے. تو I don't know his present rank, لیکن بہرحال بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ گروپ ڈسکشن میں میں نے پھر کیونکہ میرے جو دونوں ٹاپک تھے مجھ سے لڑکے اگری کرنا شروع ہو گئے تھے ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دا ٹاپک. سو آئی فیلٹ لائک یہاں پر بھی اچھا جی اب جی ڈی او. اب صبح جب مارننگ میں جب میں اٹھا تو اس وقت اب مجھے کم از کم پتہ لگ گیا تھا کہ میرے جو گروپ کے جو لڑکے ہیں، روم میٹس نہیں، روم میٹ آپ کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، گروپ آپ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. گروپ کے جو لڑکے ہیں ان میں کون سا برائٹ مائنڈ ہے، بولنے کے انداز سے پتہ لگ جاتا ہے. آپ میں بھی سر. تو اب میں اپنے گروپ میں بھی اپنے آپ کو اسیس کر رہا ہوں کہ میری پوزیشن اپنے گروپ میں کس لیول پہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو پہلے دن تو ایک تو میں چونکہ ایک 8ویں نمبر بولا تھا اور ایک دوسرے نمبر بولا تھا، اور دونوں میں ٹاپک میں اگینسٹ میں بولا تھا. میجورٹی جو تھی وہ فار دا ٹاپک بول رہی تھی اور میں ہر دفعہ مائنورٹی میں تھا. لیکن ایونچولی یہ تھا کہ میرے پوائنٹس ٹو دا پوائنٹ تھے. تو اس لیے کئی لوگوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کیا، ایک دو نے یا تین نے. تو میں اس میں اپنے آپ کو 50-50 میں نے دے دیا کہ بھائی اس میں حاصل. اب میں اپنے نمبر بھی اپنے آپ کو دے رہا ہوں. میری کوشش ہے کہ میں ٹاپ 10 میں کسی طرح پہنچاؤں پورے 110 کے بیچ میں. اور یہ سیلف اسیسمنٹ تھی. تو اس کے لیے اب مجھے اپنی جی ٹی او ٹاسکس. تو اب میں نے یہ دیکھنا تھا کہ میرے گروپ میں کون سا بندہ کس طرح کا کیپیبل ہے. اب جی ٹی او ٹاسک میں جانے سے پہلے اب یہ جو فلسفی ہے اس کے پیچھے، ٹھیک ہے جی. میں سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتا ہوں اکیڈمی میں. اکیڈمی میں کیا ہوتا ہے؟ اکیڈمی میں گئے ہیں آپ، ڈفرینٹ گروپس ہوتے ہیں. آپ پوری جو اکیڈمی، میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کی بات کر رہا ہوں، ایک پوری اکیڈمی آ گئی. اس کا ایک ہوتا ہے سب سے بڑا اکیڈمی انڈر آفیسر، جو فائنل ٹرم کا سب سے بریلینٹ مائنڈ جو ہوتا ہے اس کو بناتے ہیں اکیڈمی انڈر آفیسر. ٹھیک ہے جی. وہ پوری اکیڈمی کو کنٹرول کرتے ہیں. اب اکیڈمی کے کتنے پارٹس ہیں؟ میں نے پہلے ہی بتایا ہوا 2 پارٹس ہیں. ایک کو ونگ 1 کہا جاتا ہے اور ایک کو ونگ 2 کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ونگ 1 میں آ جاتے ہیں اسکواڈرن 1 اور اسکواڈرن 2، اور ونگ 2 میں آ جاتے ہیں اسکواڈرن نمبر 3 اور اسکواڈرن نمبر 4. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک اوپر ٹاپ آ گیا، اس کے نیچے 2 ونگز آ گئے، 2 ونگز کے نیچے 4 اسکواڈرنس آ گئے. ٹھیک ہے جی. ان اسکواڈرنس کے اپنے کلرز ہوتے ہیں. اسکواڈرن 1 بلو، اسکواڈرن 2 ریڈ، اسکواڈرن 3 گرین، اسکواڈرن 4 یلو. تو ونگ وائز ہمارے میسز بھی، ڈائننگ ہالس بھی ڈفرینٹ ہیں. ونگ 1 جو ہے وہ ڈائننگ ہال نمبر 1 میں کھانا شانا کھاتا ہے، اور ونگ 2 جو ہے وہ ڈائننگ ہال نمبر 2 میں. درمیان چھوٹی سی پارٹیشن ہے. ہماری ٹک شاپس بھی ڈفرینٹ ہیں. ہماری فروٹ شاپ اور باربر شاپ جو ہے وہ ایک ہی اسی بڑی بلڈنگ میں. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ دیکھیں کس طرح ڈویژن کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب اسکواڈرن کے اندر اپنی رومز میں ڈویژن آ گئی. ہر بندوں کا 4 بندوں کا علیحدہ روم ہو جاتا ہے. ہم 16 تھے ہمارے اسکواڈرن میں، 16 جی ڈی پیز اور 10 سی اے ای کے، تو 26 لڑکے تھے ملا کے. تو ان کے سب کے اپنے 4 بندوں کا ایک روم. کوئی 2 بندوں کا روم نہیں ہوتا جن روم، اس میں سب کو 4 ایک روم میں ہوتے ہیں. تو فلسفی کیا ہوتی ہے اگین، اور میرے 4 روم میٹ تھے، 2 لاہور کے تھے، ایک میاں سے تھے اور میں راولپنڈی سے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ڈفرینٹ رومز کے ڈفرینٹ وہ کی تھی. اب ہم چاروں قدرتی پنجابی اکٹھے ہوئے، لیکن ہمارے ساتھ پشتون بھی تھے، سندھی بھی تھے. ٹھیک ہے. صوبہ سندھ سے، صوبہ بلوچستان سے، صوبہ سرحد اس وقت تھا آپ کے دیکھیے، بلوچستان سے لڑکے تھے جو ور بورن اینڈ ریزڈ ان کوئٹہ، لیکن وہ بلوچی نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. وہ شاید سندھی تھے یا پٹھان تھے یا لیکن ٹپیکل بلوچی نہیں تھے. ہمارے کورس میں کوئی بھی بلوچی نہیں تھا اس وقت. اب تو ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن اس وقت نہیں تھے. اچھی بات ہے جناب. یہ تھا میرا یونین کا صوبہ ہے، اللہ اس کو ترقیاں دے. سب سے بڑا صوبہ ہے، سب سے ریچسٹ صوبہ ان ٹرمز آف معدنیات. یہ تو پولیٹیکل باتیں ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اس کو سائڈ پہ رکھیں. تو جو آپ کی جو اس میں چیز دیکھی جاتی ہے، کورس میٹ شپ دیکھی جاتی ہے. پھر آپ کی سب سے پہلے آتی ہے اپنی روم میٹ شپ، کہ آپ چاروں روم میٹ کس انداز سے ایک دوسرے سے باؤنڈ ہیں. ٹھیک ہے جی. کس طریقے سے آپ دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. کئی دفعہ سے ہوتا تھا کہ میرے پاس شیونگ کٹ ختم ہو گئی، اس نے مجھے پکڑا دی. ٹھیک ہے جی. اس کے پاس وائٹ ساکس نہیں ہے باہر جانے کے لیے، میں نے اس کو نہیں دے دی. اس کے دھلنے کے لیے گئی ہے تو اس کے پاس نہیں ہے اس وقت، تو میں نے اس کو دے دی. ٹھیک ہے جی. اب تو اس قسم کی
یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی آپ کو چیک کر رہا ہوتا ہے. روم میٹ شپ کے بعد آپ کی آ جاتی ہے اسکواڈن شپ. ٹھیک ہے جی, جس اسکواڈن میں آپ ہیں کہ آپ اس اسکواڈن کے بندوں کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے جی, وہاں سے اوپر آتے ہیں تو ونگ, جس میں اسکواڈن 2 بھی آ گیا, اسکواڈن 1 بھی آ گیا. اب آپ کی ونگ مین شپ دیکھی جاتی ہے. پھر آپ آ جاتی ہے پوری اکیڈمی, پھر آپ کو کورس میٹ شپ دیکھی جاتی ہے. یہ امنگ یور اون کورس میٹس کی بات کر رہا ہوں. پورا کورس, کہیں پر بھی آپ نے اپنے کسی ایک کورس میٹ کی شکایت لگا دی کہ بھائی سر یہ اس نے کوئی چیز جو ہے نا وہ آؤٹ آف باؤنڈ کی ہے, وہ پورے کورس کو پڑھ کے رکھ لیں گے. آپ کو تعریف بھی کریں گے, گڈ, اف اینی تھنگ الیگل ہیپن یو ڈڈ مینشن اٹ, لیکن تم نے ساتھ اپنے کورس میٹ کو بھی جو ہے وہ رگڑ دیا پکڑ کے. مطلب تمہیں کچھ اس کو مطلب سمجھانا چاہیے پہلے, اس طرح کی چیز کرنی چاہیے. لیکن دس از, اگر کوئی الیگل چیز ہیپن ہو رہی ہے تو یو ہیو ٹو رپورٹ اٹ, پیریڈ. اس کی بیس پہ اگر آپ کو کوئی رگڑا ملتا ہے, آپ کے پورے کورس کو رگڑا ملتا ہے, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے کورس کو بائنڈ کر سکیں, اکٹھا کر سکیں, کورس میٹ شپ بڑھانے کے لیے ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے جی, تو اس میں آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ چیز رپورٹ کی, ناؤ مائی ہول کورس از ان ٹربل بیکاز آف می, آئی ایکسیپٹ دیٹ. پھر اس پر آپ کی کے پی ہوتی ہے. کے پی ہم کہتے ہیں کمبل پریڈ, جس میں آپ کو کمبل میں لپیٹ کر باقی کورس میں جوتے مارتے ہیں. یہ شغل ہے وہاں پہ اکیڈمی کے, جب جائیں گے تو آپ کو پتہ گا. لیکن آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس میں سیلفشنس کہیں پر بھی نہیں ہے. کورس میٹ شپ, اٹس ناٹ میں, اٹس وی. اور کہیں پر بھی آپ چلے جائیں, کسی بھی جو سینئر ہمارے آفیسرز ہیں ان کے آپ انٹرویوز آ کے دیکھ لیں تو وہ آلویز سے وی, دے نیور سے میں, آئی, نہیں, وی. ہمیشہ ہم سے بات کرتے ہیں. ہم ڈزنٹ مین وہ جو پراؤڈ ہم ہوتا ہے کہ ہم بادشاہ سلامت ہم ہیں, نہیں, یہ کلیکٹیونیس میں آتا ہے. یہ چیز دیکھی جاتی ہے گروپ ٹاسک میں. ٹھیک ہے جی, اس کو پرکھا جاتا ہے. اب آپ کے کورس میں لازمی تو نہیں کہ ہر بندہ بریلینٹ مائنڈیڈ ہو, ہر بندہ جو ہے وہ, اب لیول تو بن جائیں گے نا. جیسے میں نے کہا تھا کہ ٹیچر ایک ہی ہوتا ہے, لیکن کلاس میں کوئی نمبر 1 بھی آتا ہے, کوئی نمبر لاسٹ بھی آتا ہے. ریزن بینگ کہ کوئی کیٹیگریز بن جاتی ہیں جو مرضی کرے, سب بندے ایک لیول پہ نہیں ہوتے. تو اب ایون جو آپ کا سلیکٹڈ لاٹ ہے, کریم آف دا نیشن میں پہنچ گئی ہے اکیڈمی میں, اس میں بھی ڈویژنس تو ہیں. کوئی سب سے بہترین مائنڈ ہے, کوئی سب سے لو مائنڈ ہے, لیکن ان کا آپس میں ڈفرینس جو ہے وہ 0.001 کا ہو شاید آئی کیو کا, لیکن ہے تو ہے. تو جو سینئر موسٹ ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے پورے گروپ کو, وہ کبھی بھی کسی کو پیچھے نہیں چھوڑتا. یہ ہوتی ہے چیز. ہماری فیلڈ ایکسرسائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارا ڈائیونگ, اسکوبا ڈائیونگ کے کورسز ہوتے ہیں, ہمارے ماؤنٹینئرنگ کے کورسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمارے اسکولز میں آپس میں فنکشنز ہوتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندہ, اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, میں اس کے لیے والنٹیئر کروں گا, میں اپنا مشورہ دوں گا کہ ہاں یہ فرض کر یہ ڈبہ میں یہ ڈبہ اٹھا دوں, میں اسٹرانگ ہوں, میں یہ ڈبہ اٹھا سکتا ہوں. اب اگر میرا جو سینئر ہے, جو مجھ سے کمانڈ میں ذرا تھوڑا سا اوپر ہے, وہ اگر یہ کہتا ہے کہ یار یہ ڈبہ میں بھی اٹھا سکتا ہوں, اب یہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو اس کے لیے دے دیں, تم لے جاؤ. لیکن جب آپ کا سینئر اگر وہ کمانڈ میں ہے, ڈسپائٹ بینگ ہی از کیپبل آف ڈوئنگ دیٹ تھنگ, وہ آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس زیادہ بڑھے, تو پھر وہ گریٹ ہوگا نا. میری بات سمجھ آئی؟ تو اس میں آپ نے ٹو لیٹ کنڈیشن میں گروپ ڈسکشن بنا تھا, سب بندے ایک دم جو ہے نا شروع ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع ہوتی ہے تو مچھلی منڈی. لیکن اس میں وہ یہ دیکھتا ہے جی ٹی او کہ کون سا بندہ لیٹ گو کر رہا ہے اپنی باری, کیونکہ اس کو پتا ہے باری تو سب کی آنی ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو گروپ ٹاسک آفیسر جو ہے وہ آپ کو یہ چیز دیکھتا ہے کہ آپ کتنا اس پورے گروپ کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں اور کیسے ان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ٹیسٹ اوائڈ کیے ہوئے تقریباً 4. ٹھیک ہے جی, اس میں اس کو کہا جاتا ہے پروگریسو گروپ ٹاسک آتا ہے, پھر کہتے ہیں ہاف گروپ ٹاسک آ جاتا ہے, پھر کمانڈ گروپ ٹاسک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور ایونچولی ان دی اینڈ جو ہے سارے کمبائنڈ. تو یہ 4 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو اس میں آج جو ہے وہ صرف ایک تو میں نے آپ کو فیوچر کا بتا دیا, اس میں تھوڑا بہت کیوں اس کو پرکھا جاتا ہے, یہ ٹیسٹ کس لیے ہوتے ہیں, وہ دیکھنے کے لیے کہ آپ جب اس ماحول میں جائیں گے تو کیا آپ گلو بن سکتے ہیں. گلو کیا ہوتا ہے, گلو سب کو اکٹھا رکھتا ہے نا, گلو بن سکتے ہیں یا نہیں, یا کوئی اور گلو ہے تو کیا آپ اس کا پارٹ بن سکتے ہیں یا نہیں. یہ دیکھیں نا, شیشہ اور پلاسٹک ہو تو آپ اس کو گلو سے جوڑ تو نہیں سکتے نا, تو یو ہیو ٹو بی سیم مٹیریل ٹو بی. تو یہ چیزیں چیک کرتے ہیں. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی,
وہی ویڈیو میں نے آپ کو ریکمینڈ کر دیا کہ ایپیسوڈ 11 ہے اسٹڈی ود می ان پاکستان کا، وہ آپ دیکھ لیں، آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے میں نے کیسے ڈیولپ کیا اس کو. تو یہ آج کے لیے میں صرف اتنے بولوں گا. میری ایک کرکٹ ٹیم ہوتی تھی جب میں مطلب 86-87 میں نا، اس سے شروع اپنی ایک اس میں 3-4 تو میرے اپنے کزن ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی، کچھ لڑکے جو آج یہ ہم ایج گروپ کی بات کر رہے ہیں، جو اس زمانے میں 8-9-10 سال کے بچے ہیں، 11-12 سال کے بچے، ٹھیک ہے جی. تو ہماری ایک کرکٹ ٹیم ہوتی ہے. اسی طرح میرے طلعت بھائی ہوتے تھے جن کے ساتھ ہمارا کمپٹیشن کی بھی ٹیم ہوتی تھی ایک، وہ سکش کے سے لمبے مارتے تھے. تو میں اس ٹیم میں اس کی ٹیم کا میں کیپٹن تھا. آئی واز اے کیپٹن. اپنے کزن میں بڑا تھا مجھ سے، وہ میں بھی کیپٹن ہو گیا. پھر دوسرے لڑکے سب تمام مجھ سے چھوٹے تھے. تو اس میں بھی اب اگین وہ یہ ٹائم تھا عمران خان صاحب کے دور کا، جب سارے عمران خان بننے کے چکروں میں، بیٹسمین سارے جاوید میانداز، ظہیر عباس بننے کے چکروں میں ہوتے ہیں. تو ہر بندے وہ بھلے اس کی بیٹنگ کوئی وہ نہ ہو، ہم ٹیپ بال سے کھیلتے تھے، کوئی اور وہ ٹینس کی بال پہ ٹیپ چڑھا کے اس سے کھیلنی. تو جس وقت میں کیپٹن تھا تو مجھے یہ بیلنس رکھنا ہوتا تھا، لکھنا ہوتا تھا کہ کس کو کس نمبر پہ بھیجنا ہے، کتنا اسکور کرنا ہے، تو ہم ان سے جیتیں گے. اور ہمیشہ ان سے کھیلتے تھے ہم. تو اس میں جو میرے جو جن کی جو زیادہ ہی کچھ ہوتے تھے، جن کی بیٹنگ بھی کتنی اچھی تھی، دیکھتے ادھر سے اوپننگ کون، ادھر سے پہلا اوور کس نے کرانا ہے، وہ تیز بندہ آ رہا ہے تو پھر میں یہاں پر بھی تھوڑا سا اچھا. یہ والی جو چیزیں تھی کہ مینیج کیسے کرنا ہے، پوری ٹیم کو کیسے لے کے جانا ہے، یہ وہاں سے سیکھی، اسی گراؤنڈ سے، اسی گندے ترقے ہوئے گراؤنڈ سے، ٹھیک ہے جی، وہاں سے. اب اسی میں دیکھیں، میں جب اسکول میں تھا اسی زمانے میں لازم بات اسکول میں بھی تھے، اسکول کی بھی کرکٹ ٹیم تھی کلاس کی، جو ہمارا سیکشن اے کی ٹیم ہوتی تھی، سیکشن بی سی اس طرح ان کے ساتھ ہمارا جمعرات کو، ہر جمعرات کو میچز ہوتے تھے. ہر جمعے کو یہ طلعت کے ساتھ ٹیم کے ساتھ میچ ہوتا تھا، اور جمعرات کو ہمارے سیکشن اے کا بی کے ساتھ ہو گیا، بی کا سی کے ساتھ ہو گیا، اس طرح. اب اسکول میں ڈفرینٹ سچویشن تھی. اسکول میں کیونکہ یہ پرائیویٹ اسکول تھا اور ون آف دی اونلی ان راولپنڈی سٹی، تو اس میں جو بچے تھے وہ ذرا اپر بی کلاس سے تھے، ہم تو لوور بی کلاس سے تھے. میرے پاس اتنا بلہ بھی نہیں ہوتا تھا، نہ کبھی اپنی سائیکل ہوئی. ان لوگوں نے کیا کیا کہ اب اس میں جو ٹیم بنتی تھی تو میں اس میں ٹاپ 11 میں بھی نہیں آتا تھا. اندازہ کریں اپنی کلاس میں، میری کلاس میں تھے 85 بچے، 85. 5ویں 6ٹی میں 85 تھے. پھر یہ سیکشن چینج ہو گیا، 2 ہو گیا، 40 ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ 3 سیکشن بن گئے، تو تقریباً 30-35 ایک سیکشن میں. لیکن 85 کڈس ور ان مائی کلاس 5ویں تک، 5ویں میں 6ٹی 7ویں تک. اس کے بعد پھر چینج ہوتے گئے. پھر ان کا اردو میڈیم، انگلش میڈیم، انگلش میڈیم، اردو میڈیم. تو یہ بورڈ کا ایگزام، نو بورڈ کا ایگزام، بورڈ کا ایگزام، نو بورڈ. یہ کرتے 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 ہم جو ہے وہ آخر میں 4 سیکشن میں چلے گئے تھے. میٹرک میں 4 سیکشن تھے، اے بی سی ڈی. ڈی تھے سارے رفن تھرو. تو وہ جو زیادہ اوورسیز ہیں اندازہ کریں. تو اس میں آپ جگہ، اس میں آپ کو بات ہے ان بچوں کا اپر بی کلاس فیملی سے وہ تعلق رکھتے ہیں، کچھ اے کلاس سے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اگلی کلاس ہے پاکستان کی. تو ان کے پاس اکوپمنٹ بھی پورا ہوتا تھا، بلے اپنے گیندیں، اپنی ٹیپیں، اپنی کٹس تک انہوں نے رکھی ہوتی تھی اپنی، مطلب جو پہننے کی ہوتی ہیں وہ تک ان کے پاس اپنی. ہم جناب شلوار قمیض والے پہنچے تھے، کتنے پہنچ گئے تو ٹیم میں جگہ نہیں ملتی تھی. یعنی مجھے میٹرک تک میں 12ویں کھلاڑی تھا، 12 نہیں 13واں ہوں گا اپنی ٹیم میں. تو کبھی کبھی کہیں مل جاتا تھا کوئی نمبر آیا تھا بیٹنگ میں، تو فیلڈنگ کرتے رہتے، بالنگ تو کبھی کی نہیں انہوں نے، لیکن اپنے ٹیم میں. سو ایز بینگ اے سب آرڈینیٹ بھی دیکھا ہوتا ہے سیم ٹائم، اور ایز بینگ اے کمانڈنگ آفیسر بھی دیکھا ہوتا ہے اپنے آپ کو. تو دونوں سچویشن میں کس طرح بیہیو کرنا ہے، اس میں اسٹرگلنگ دکھانا. یار دیکھ میں ڈائیو مار کے کیچ بھی کرنا، دے دیکھ میں تو چھکا بھی روک دے اور دے دے، لیکن نہیں. پھر بڑی مچھلیاں تھیں وہاں پر. تو ایک اسٹرگلنگ وہاں پر آئی، اور ادھر کس طرح پوری ٹیم کو ساتھ لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے. تو جب یہ دونوں کا کمبائن ہوا نا، جب میں کالج میں گیا تھا، تو دین آئی یوز ٹو ریپرزینٹ مائی کالج ٹو. اسرمال کالج میں تو میں جو ہے وہ جو ہماری کلاس کے لیول کی کرکٹ تھی اس میں کھیلتا تھا. آئی واز ون آف دا اسٹارس کالج ٹیمس. بہت ٹورنامنٹ کھیلے، بڑے چھکے مارے، بڑی وکٹیں ملی. میں صرف ایک کرکٹ ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ کی کوئی بھی اسپورٹس ہے، آپ کی کوئی بھی ایسی ٹیم ایفرٹس جو ہیں جس میں آپ کو یہ لگ جائے، پتہ لگ جائے کہ آپ نے ایک ٹیم کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے. ٹیم میں جو کوئی للو پنجو بھی ہوگا تو وہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہے. یو ہیو ٹو میک ہم کراس دیٹ لائن. تو
یہ کانسیپٹ ہے جی ٹی او ٹاسک. میں نے یہ اس لیے میں کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ تھوڑی ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے 60 منٹ کی ویڈیو کون دیکھے. تو جناب یہ کوئی کمپلسری تو ہے نہیں کہ آپ نے دیکھیں آپ اس کو پڑھی ہیں. اور ویڈیوز بھی ہیں. وہ ایک بھائی سے ویڈیو بھیجی ہے یہ 10 غلطیاں نہ کریں تو آپ آئی ایس پی میں ہمیشہ سلیکٹ ہو جائیں گے. خدا والے بندے تیرے اس کے اوپر کوئی ہیں کوئی 2.5 لاکھ ویوز ہیں. تو وہ جو 2.5 لاکھ جن کی ضرورت تھی انہوں نے تو دیکھے ہوں گے. تو پاکستان میں بھی یہ ویڈیو کوئی سال پہلے سے آئی ہے. تو ایک سال میں 2.5 لاکھ بندے انڈکٹ ہو گئے. تو یہ کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ پورا فلسفہ حیات ہوتا ہے جس کو آپ نے اپنی لائف کے حساب سے کنورٹ کرنا ہوتا ہے اور پریزنٹ کرنا ہوتا ہے ان اے وے کہ آپ وردی لگیں ان کو. وردی فضیلی وردی نہیں ہو ورث جس کو کہا جاتا ہے کہ ڈیزرونگ ہوں کہ آپ جو ہے وہ اتنے ملین کے جہاز ٹینک یا شپ جو ہے نا وہ آپ کے حوالے کر دیں. وہ سولو لے کے جا رہے ہیں. 13 گھنٹوں بعد آپ کو سولو ملتی ہے. آپ کے والد صاحب آپ کو گاڑی کی چابی نہ دیں 13 گھنٹوں کے بعد. اور یہاں پر 13 گھنٹوں بعد آپ کو پورا ملینز آف ڈالر کا جہاز دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کچھ ان کی بھی ریکوائرمنٹس ہیں. دے وانٹ آنیسٹ اینڈ ٹروتھفل پیپل ہو کین ورک ان گروپ. پیپل ہو کین سیکریفائس themselves for the group. یہ چیز ہوتی ہے اپنے آپ کو سیکریفائس کرنا. تو اور یہ نہیں کہ مطلب پہلے اسمال کراکری چھوٹے پانڈے تھے آپ اپنے کو سیکریفائس کر دیا تو آپ سلیکٹ ہو سکتے نہیں. چیڑیوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یو آر کیپیبل آف سم تھنگ. لیکن تم نے اس ٹائم پر اپنے ہاتھ روک لیے جسٹ بیکاز یور گروپ واز لیگنگ بہائنڈ. جسے میں نے کہا جسے میری ٹوپی گر گئی تھی میری I was gonna be the first one to cross over. ٹھیک ہے. ایک وہ ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور ہوتا ہے. اس میں آپ کو یہ جو گروپ ٹاسک آفیسر ہے وہ درمیان میں کئی دفعہ کہتا ہے کہ 30 سیکنڈس کے لیے ایوری تھنگ از ان باؤنڈ. تو لوگ لگاتے ہیں دڑ کی فنشنگ لائن کی طرف. اور مطلب وہ شاید 10 سیکنڈ کے لیے اس نے وہ ان باؤنڈ کیا تو کچھ لڑکے بیچارے پیچھے رہتے ہیں. اصل میں تو یہ اکٹھا ہونا چاہیے نا. تو میں نے اس قسم کی کوئی ایسی چیز کی نہیں تھی اس وقت. یعنی جب ہمیں ان باؤنڈ ملا تھا یہ سارا کچھ وہ بھائی سامان چک کے لگے جاؤ. یہ ڈرم پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ. یہ رسیاں پڑی ہوئی ہیں ادھر. ٹھیک ہے جی. ان کو بھی اٹھا کے لے کے جاؤ. ٹھیک ہے. اور یہ لڑکا جو ہے نا اس کو میرے ساتھ یہ لنگڑا کے چل رہا ہے. اس کو کچھ ہوا ہے اس کو بھی اٹھا کے لے کے جاؤ. تو لٹرلی جو سیمان تھے وہ اٹھا کے ہم اس میں سے کتنے کی سلیکشن ہوئی 6 کی سلیکشن ہوئی ہمارے جی ڈی پی کے لیے. کچھ کو چینج آف فیلڈ ملی. ٹھیک ہے. کچھ کو نیوی میں ملی. کچھ کو آرمی میں ملی. تو راؤنڈ اباؤٹ 12 سے 13 بلکہ زیادہ مجھے صحیح طرح. لیکن ایک بس کیونکہ 6 جی ڈی پی میں سلیکٹ ہوئے تھے 6 ہی آرمی میں گئے. اب یہ وہ جس سے میں نے پتا تھا میرے کورس میٹ کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ اس نے اپنا چینج آف فیلڈ کیا تو اس کو رکھ لیا. باقی سب کو نکال دیا. سچویشنل وہ تھے نا کہ باقی سب نے اگری کر لیا. ایک بندہ اگری نہیں کر اس نے ریزن بڑا پراپر دیا تو پھر ہم اس کو رکھیں گے. لیکن ادھر جب ان کو ریزن دیا جس طرح میرا ایک آر سی جو پی ٹی تھا وہ انٹیلیجنٹ بندہ تھا اس کو آرمی کی چوائس اس نے لے لی. یا وہ بندہ جو میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا جو جس نے مجھے ٹریننگ میں دیکھا تھا بعد میں ایئر فورس میں رہا اس کو آرمی کی چوائس دی. اس نے لی اس کو رکھ لیا آرمی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے آنسرس کتنی لاجیکلی بیک اپ کرتے ہیں. رٹے رٹائے جواب دیں گے تو آپ خود بھی ان پہ بیٹھ جائیں گے کہ ہاں ان کی بولنا میں جواب تو ختم ہو گیا میرا. اور آگے سے جی ڈی او یا ڈپٹی پریزیڈنٹ یا سائیکالوجسٹ بھی آپ کو دیکھ پاتے ہیں. ہاں جی بس اسٹے نیچرل بی یور سیلف. سو جی ڈی او ٹاسکس میں نے اس کو میں سم اپ کر دوں. اس کا فیوچر میں مقصد کیا ہوتا ہے وہ آپ کو کیا چیز چیک کرتے ہیں پاس میں کس قسم کی چیزوں سے آپ اس کو ڈرائیو کر سکتے ہیں. اور اس کو کرنے کا طریقہ مقصد اس ویڈیو میں بھی لکھا ہوا ہے اور بھیجا ہوا اس نے اور میں نے بھی آپ کو بتا دیا. جب اس تینوں چیزوں کو کمبائن کریں گے دماغ کی جو رگیں ہیں وہ کھل جائیں گی اور آپ کی اویئرنیس بڑھ جائے گی. آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں. تو ہوپ دس ویڈیو از اے پری ویڈیو ٹو دا جی ٹی او ٹاسک جو میں اگلی ویڈیو میں آپ سے 1 by 1 بیان کروں گا کہ میں نے کیا کیا تھا اس کے آگے فیوچر میں کیا اس کی امپلیکیشنز ہیں اور اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے. تو یوم دفاع مبارک ہو جی. یوم فضائیہ مبارک ہو. اللہ حافظ.